अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज गांधी जयंती के मौके पर सारी कौम ने, सारे मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को याद किया, उनकी कुर्बानी को खराज पेश किया गया और कौमी कायदीन ने भी महात्मा गांधी के उसूलों पर और उनके रास्ते पर चलने की तलकीन की। और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री, जो उनकी भी जो है यानी जयंती के मौके पर उनको भी याद किया गया, उनको भी श्रद्धांजलि पेश की गई। हम आज बात करेंगे गांधीयाई नज़रियात के हवाले से, और इसी के साथ अगर हम देखें तो आरएसएस भी यानी अपना 100 साला जश्न अपने क़याम का मना रही है। तो क्योंकि दो नज़रियात हमारे मुल्क में वाज़े हो चुके हैं, एक गांधीयाई नज़रियात और दूसरे अगर देखें तो आरएसएस के, दोनों अलग अलग दो सिमतें करार दी जा रही हैं। तो बहरहाल इसका क्या फ़र्क है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह की बिल्डोज़र की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। आज का दिन संभल में किस तरह की सूरत हाल रही उस पर नज़र डालेंगे। बरेली में आज क्या कुछ हुआ उस पर भी नज़र डालेंगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक स्लोगन एक मौके पर था, यानी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, लेकिन उसको किस तरह से रंग दिया गया और उस मामले को कहाँ पहुँचा दिया गया, और मज़ीद इसमें यानी इस तरह की जो है सूरत हाल बनाई जा रही है कि जैसे एक अनहोनी हो गई है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा उन पर इल्ज़ाम है कि मुल्क से बाहर मुल्क को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी को में एक प्रोग्राम को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की, हिंदुस्तान की जमहूरियत यानी हमले की जद में है और इसको जो है यानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और फिर साथ ही साथ कहा कि जमहूरियत, साथ ही साथ मुल्क की मईशत भी जो है बुरी तरह से तबाह हुई है, मुतासिर हुई है। क्यों इस तरह की बातें मुल्क से बाहर रहकर राहुल गांधी करते हैं, ये इनसे सवाल किया जा रहा है। और इसके साथ फिर हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से, और उस समोत फ्लोटेला जो छोटी कश्तियों का हम ये कहेंगे कि काफिला था, 50 उसमें जो है छोटे कश्तियाँ थी जो इमदाद लेकर गाज़ा की तरफ यानी इमदाद रसानी की नीयत के साथ इमदाद पहुँचाने की जो है गर्ज से वो चल पड़े थे। लेकिन बहरहाल इज़राइल की जानिब से इन्हें रोक दिया गया आज, और सैकड़ों की तादाद में जो जहादकार इसमें सवार थे उन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इमदादी सामान पहुंचने नहीं दिया गया। अब इस पर जिन ममालिक से जहाँ से ये जहादकार निकले थे उन ममालिक की जानिब से बड़ी मजम्मत की गई है, और मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में एहतजाज भी हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि देश की हम बात कर रहे हैं, गांधी जयंती हमने मनाई, तो गांधीयाई नज़रियात हैं और फिर आरएसएस के नज़रियात हैं। बहरहाल इसके दरमियान शायद देश चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आप आगाज़ करेंगे और कहाँ से आगाज़ करेंगे, क्योंकि देश की बात कर रहे हैं और फिर ये एक बहुत बड़ा तवील यानी सफ़र है जो हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद से यानी अब तक तय किया है। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, महात्मा गांधी की मुजस्समे या उनकी जो यादगारें हैं वहाँ फूल निछावर करना और दो हाथों से उनको यानी खिराज पेश करना और पलटते ही उनके पूरे नज़रियात की पूरी तरीके से खिलाफ वर्जी करना, ये आज का दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ही सब कुछ कर रही है, उसका सिक्का चल रहा है, उसकी डाक टिकट चल रही है और उसकी तकारीब चल रही है। तो ये पूरे का पूरा यानी ये मुल्क जो गांधीयाई रास्ते से जिसने आज़ादी हासिल की, उसके बाद काफ़ी जो है सबको लेके चलने के लिए अदम तशद्दुद, बल्कि अब बीजेपी की तमाम रियासतें स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कह सकते हैं आप, ये चला रही हैं। तो देखिए, एक जो है ट्रिब्यूट पेश करना अलग है और दूसरी तरफ
کس طریقے سے ایک طبقے کو نیچا کر دکھانا کہ تم ہمارے نیچے ہو، قدموں کے نیچے ہو، یہ کھل کے تو کیا. جبکہ گاندھی جی کا جو قاتل ہیں وہ قاتلوں کی آئیڈیالوجی ہی سب کچھ کر رہی ہے. اب ساورکر کا جو ہے جو سازش میں شامل تھا، مہاتما گاندھی کی سازش میں، یہ چارج شیٹ کے اندر داخل ہے. پھر وہ کس طریقے سے وہ اس میں سے ان کو نکالا گیا، وہ پوری کہانی قوم کے سامنے ہے. لیکن اس کا پورٹریٹ پارلیمنٹ میں لگایا جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھائی جاتی ہے اور گوڈسے کی یاد کی جاتی ہے. ابھی دیکھیے، آپ گاندھی کی بات کر رہے تھے، آپ وہ خبر نہیں پڑھے، گوڈسے کو آج خراج پیش کیا گیا. کس کی طرف سے پیش کیا گیا؟ جو قاتل، جو آزاد ہندوستان کا پہلا دہشت گرد، ان کی نظر میں ہیرو ہے. تو یہ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی ہیں. یہ اب ایک ہی تلوار چل رہی ہے، وہ بھی جو ہے آئیڈیالوجی کی جو تلوار ہے وہ جو ہے بالکل رائٹ ونگ کی تلوار ہے، ہندوت کی تلوار ہے، اور ہندو دھرم کو پوری طریقے سے جو ہے بدنام کرنے کی تلوار ہے. ان کو ڈرا کے، خوف میں مبتلا کر کے یہ چلنے کی ہے. اب گاندھیائی نظریات یا لال بہادر شاستری کے جو نظریات ہیں، اب وہ ہندوستان نہیں رہا. آج کا ہندوستان بالکل موہن بھگوت کا، امت شاہ کا، نریندر مودی کا، گرو گوالکر کا، ساورکر کا، اور اس پورے طریقے سے ان کے جو لوگ ہیں پورے طریقے سے ان کا جو ہے ان آئیڈیالوجی کا ہندوستان بن چکا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ایک رسم ہے، ہر 2 اکتوبر کو یا 30 جنوری کو جب وہ ان کی جو شہادت ہوتی، وہ اس دن ہم جانا ہے، بس ان کی یادگار پہ ایک پھول چڑھا دینا ہے، اور دل سے نہیں، ہاتھ سے چڑھا دینا ہے. بس یہاں قوم کے سامنے ایک تصویر، ایک ویڈیو ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، ارے دیکھو انہوں نے کیسی بات کی تھی، کتنا اچھا بات کیا. یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور جو امن کی سرزمین سے جس طریقے سے جو ہے آج تشدد کی سرزمین بنی ہوئی ہے. جی بھائی صاحب، یہاں پر گاندھیائی نظریات اور سنگھ کے نظریات میں فرق کیا ہے؟ مطلب کس طرح سے اس کو یعنی ایکسٹریکٹ کیا جائے یا پھر ایبسٹریکٹ کیا جائے، میں جاننا چاہوں گا آپ کے. کیونکہ سنگھ کا تو اگر دیکھیں تو بہت ساری جو ہے ان کی فہرست ہے، اور آج بھی جو ہے بہت ساری چیزیں جاری ہوئی ہیں. پردھان منتری نے بھی ان کی جانب سے کی جانے والی 5 تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے. میرے سامنے بھی کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ فرق کیا ہے. کیونکہ گاندھی جی کیا اس سے انکار کر سکتے تھے 1947 میں پناہ گزینوں کو، جو ادھر سے آئے تھے، جو بڑے یعنی مارے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے، جن کی بری حالت تھی، بڑی تعداد میں سرحد پار سے ادھر آئے تھے. تو ان زخمیوں کی جو ہے تیمارداری کرنے والے، ان کو جو ہے مدد فراہم کرنے والے بڑھ چڑھ کر کون تھے؟ تو وہ سنگھی تھے. اور 1962 اور 65 میں ہند پاک جنگ کے دوران سنگھیوں نے، سنگھ کے کارسیوکوں نے، یعنی فوج اور عام لوگوں کا جو ہے بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کی، ان کی مدد ان کو فراہم کی جب پاکستان سے جنگ ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ گوا ہے، دادر ہے، دادر حویلی، ہاں دادر نگر حویلی کا، اس کو جو شامل کرنا تھا بھارت میں، سنگھ کا کردار ہے. اور 1975-77 کی بات کریں تو ایمرجنسی کا وقت تھا، اس میں عوام کے درمیان شعور بیداری کرنا جمہوریت کے حوالے سے اور سماجی خدمات کو جو ہے یعنی انجام دینا. یہ ساری 4-5 ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ پھر اس کے پر آپ بات کرنی نہیں، آپ پوری بات ہو جانے دیجیے. میں پوائنٹس میں اس لیے کہ اس سے آپ کو بھی جو ہے بڑی اچھی بات ہوگی، کیونکہ آپ کو بھی کچھ باتیں ملیں گی ان کی جانب سے جو کہی جاتی ہیں، پھر آپ اس کو انکار کریں یا پھر اس کو اقرار کریں. اور اس کے بعد سنگھ نے تعلیم میں، صحت میں، سماجی بہبود کے کام انجام دیے، شہروں میں انجام دیے، دیہاتوں میں انجام دیے. بالخصوص نوجوانوں میں قوم کے تئیں خدمت، نظم و ضبط، حب الوطنی کے جذبات کو پروان چڑھایا. شاخائیں قائم کی گئیں. انہیں ذہنی طور پر حب الوطنی ہوتی کیا ہے وہ ان کو جو ہے وہ سکھایا گیا، اور جسمانی طور پر بھی ان کو مضبوط کیا گیا. اور پھر 1971 سے لے کر آج تک آفات سماوی، مختلف حادثات، اس میں بڑھ چڑھ کر سنگھ جو ہے حصہ لیتی ہے، سنگھ کے لوگ حصہ لیتے ہیں. بالخصوص سماجی بھید بھاؤ کو دور کرنے اور عدم مساوات کے معاملات کو دور کرنے کا کام کیا. اور سنگھ نے بھارت کی وراثت، ثقافت کے احیاء کے لیے کام کیا، ثقافت کو زندہ رکھنے کا کام کیا. پراچین بھارت کی جو ایک حقیقت ہے اس کو لوگوں کے سامنے لایا. تو کیا گاندھی جی ان تمام چیزوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ بھی تو وہ اسی میں ان کے بھی نظریات تو اسی سے میل کھاتے ہیں نا، اس میں کیا الگ ہو گیا؟ اب بولیں آپ. دیکھیے، آپ ایک اسکرپٹڈ اسٹیٹمنٹ کو آپ بیان کر رہے تھے. بالکل. دیکھیے، قلم آپ کے پاس ہے، کاغذ آپ کے پاس ہے،
آپ جو چاہیں لکھ لیجئے. اب میں آپ ایک ایک پوائنٹ کا میرے پاس تاریخی پوری طریقے سے، خیر آپ تاریخ تو آپ تو بدل رہے ہیں. یہ بتائیے ملک کی آزادی میں ان کا رول کیا تھا؟ یہ تو انگریزوں کے چاٹوکار تھے، انگریزوں کے لیے معافی نامہ کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کچھ انڈیا موومنٹ کی، واجپئی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو وہ صاحب ان کا چٹھی آئی کہ نہیں میں تماش بین تھا بھائی، میں احتجاج میں نہیں تھا میں. اور ساورکر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 معافی نامے آرکائیز میں ہیں. میرے نہیں، دیکھیے سرکار کے، خیر اب سرکار کیا کرتی ہے آرکائیز کے ساتھ، میرے نہیں ہے یہ. اور تقسیم کا ذمہ دار RSS تھا. جناح کو اور نہرو کو جس طریقے سے گاندھی جی مجبوراً اس کو راضی ہوئے، یہ تقسیم کی ذمہ داری پوری کی پوری سنگھ کی رہی. تقسیم کا ذمہ دار سنگھ. یہ پورے دستاویزات ہے. آپ دیکھیے میں کئی بکس جو ہے جو انگریز ان کی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی اس پہ آپ جی. رہی بات ملک کی آزادی کے بعد پہلی جو شہادت ہوئی سنگھ کے آدمی پہ ہوئی اور سنگھ پر پابندی لگائی، وہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا. یہ وزارت داخلہ کے ریکارڈ میں آج بھی ہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے قلم سے اس پر پابندی لگائی گئی. کیوں لگائی گئی؟ اور بعد میں ایک عرصے کے بعد کیوں، کس نوعیت کے اوپر ان کو جو ہے وہ پابندی ہٹائی نکالی گئی؟ آپ یہ بھی کیوں نہیں ہے اس کے اندر آپ کی اسکرپٹ میں؟ آپ ایک طرح کی اسکرپٹ پڑھتے ہیں. اور ایک بات آپ بولیں اس لیے آپ کو میدان چھوڑ رہا ہوں. ارے میدان چھوڑو نہیں تو آپ حقیقت ہے بھائی، آپ ایک جرنلسٹ اسی لیے تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں ان کی طرف سے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ رکھ رہا ہوں، آپ بتائیں اپنی بات. سنگھ دیکھیے، سنگھ کے دفتر پر ناگپور پہ تقریباً 60 سال تک ترنگا لہرایا. کیوں نہیں لہرایا؟ دستور کے مانے یہ، ہمارے پرچم کو مانے یہ لوگ. یہ ملک کے بہت ہی، یہ ملک کو اور ایک تقسیم کی طرف لے جانے والی قوم ہے. اور یہ حب الوطنی کے نام پہ یہ زہر لوگوں کے بہر کر رہے ہیں. اور سسٹم میں زہر آلود، چاہے وہ ججز کیوں نہ ہو، زہر آلود ججز سسٹم میں جو آفیسرز جو ہے، جو سول آفیسرز ہو یا یعنی یونیفارم آفیسرز ہو، یہ زہر بھرے آفیسروں کو جو ہے یہ لوگ اندر پورے سسٹم میں شامل کر چکے، پورا زہر. اب آپ دیکھیے ہندوؤں کی کیا خدمت ہو رہی. بھید بھاؤ بولے منوسیہ مورتی پہ آج بھی چلتے ہیں یہ لوگ. RSS کی پوری اس میں شاخاؤں میں دیکھیے پورے اپر کاسٹ ہیں. کیوں اس میں جو ہے OBC بھی تک کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ یہ بھید بھاؤ کرتے ہیں لوگ. یہ ہندو طبقے کے سب سے صدر جمہوریہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، صدر جمہوریہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل دیکھیے یہ ہندو طبقے کو ڈرا کے، ان کو خوف میں مبتلا کر کے، ایک چھوٹے سے طبقے کا خوف دلا کے ان پر حکومت کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان یہ ہندوؤں کا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ نقصان. آپ دیکھیے ہندو دھرم یعنی 5000 سال سے 780 سال مسلمان حکومت تھے، 170 سال انگریز حکومت کرے. ہندوازم ختم ہوا جب RSS تھی، جب کیسے ہوا؟ جبکہ سارا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ سارا خندار سے لے کے میانمار تک مسلمانوں کی حکومت تھی. کیوں ہندوازم ختم نہیں ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ یا یہ ہندوازم کے ٹھیکیدار ہیں یہ لوگ؟ یہ قوم اب دیکھیے کس طریقے سے لوٹم لاٹ ہو رہی ہے قوم کی دولت کی. یہ پوری قوم، جس طرح ایک ریفرنس دیا آپ نے کولمبیا یونیورسٹی میں، وہ بات میں بالکل صحیح کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بہت سنگین خطرہ ہے ہماری بے روزگاری اور ہماری اکانومی. یہ بہت بڑی، آپ عدد شمار کے حوالے سے کہیے نا، ٹھیک ہے سیاسی لوگ سیاسی بات کریں گے، اس میں نام بھی نہیں لیا جس قائد کا آپ ذکر کر رہے تھے، لیکن آپ بھی خود ریسرچ کیجئے نا. آپ کے پاس خود یہ سرکار کے ڈاکومنٹ ہے، جیسا کہ یہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹ سے الیکشن کمیشن کو بے نقاب کیا تو خیر وہ سوال الگ ہے، وہ سیاسی ہو جائے گا. لیکن خود یہاں کے جو عدد و شمار ہے، ہماری اکانومی کا عدد و شمار ہے، ہماری جو ہے امپلائمنٹ کی جو ہے عدد و شمار ہے، ہماری MSME کی عدد و شمار ہے، ہماری صنعتوں کی عدد و شمار ہے، ہمارے بزنس کی عدد و شمار ہے. اب آپ دیکھیے ہمارا یہ فارمیسی کے جو ہے جو ادویات ہوتی ہیں، اب اس میں 100% کر دیا. کیا آپ کرنے والے ہیں؟ 50% ٹیرف لگا دیا اوپر سے، وہ کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ انتہائی. ابھی دیکھ کل یہ بات کر رہا تھا مجھے نوبل پرائز دیجئے، میں نے یہ جنگ رکوائی پاپا. ارے پھر لکھائی کرے بھائی، کتنی بار بولے گا؟ 50 بار تو ہو گئے. ارے تم میں شرم نہیں ہے؟
یہ پوری طریقے سے ہندو دھرم کے نام پر یہ، اور دیکھیے انہی کے ذریعے زوال آئے گا، یعنی ایسے لوگوں کو جو ان کے چنٹوز ہیں، لیکن ہندو دھرم ختم ہونے والا نہیں ہے سرزمین سے. نہیں بالکل نہیں ہونے والا ہے، سوال ہی نہیں ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ جو ہے ختم ہونے والا ہے. ہاں نہیں، یہ بات ہے. محافظ نہیں ہوتے، یہ تو ہندو دھرم کو تباہ کرنے کے لیے ہے. 5000 سال سے ہندو دھرم ہے، رہے گا. یہ آر ایس ایس کی وجہ سے نہیں تھا، جب آر ایس ایس نہیں تھی. جب دیکھیے آپ کو یاد ہے بدھ، آج پورے انڈونیشیا، بینکاک، ملیشیا فلاں بدھ کی تہذیب ہے، بدھ یہاں سے نکلا. اور یہ لوگ جو ہے بدھ کیوں ختم ہوا، کس لیے ختم ہوا، پھر شنکر آچاریاؤں کا کیا رول تھا، آپ یہ تاریخیں پڑھیے آپ. یعنی بدھ مت کی بات بول رہے ہیں، بدھ مذہب کی بات بول رہے نہیں ہیں. ہاں بتا رہا ہوں میں کہ یہ اس کے باوجود ایک خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ارے بھائی یہاں سے ہندوستان ختم ہو جائے گا، یہاں سے فلاں ہو جائے گا. کس کی وجہ سے یہ پھر سے آیا، یہ کون تھے اس وقت حکمران، آپ ریسرچ کیجئے نا. کس کی وجہ سے ہندوازم کا رینیسانس ہوا، پھر سے واپس آیا ہندوازم یہاں. یہ چیزوں کو پڑھیے آپ. ہندوازم یہ چنٹوؤں کی وجہ سے نہیں چلے گا، ناگپور سے نہیں چلے گا. ہندوازم ایک جو ہے عقیدہ ہے، ایک آستھا ہے، وہ برابر چلے گی جو محبت کی چیز ہوتی ہے. یہ نفرت ہندوازم نہیں کر سکتا. آج نفرت کی بنیاد پہ آج کس طریقے سے ہندوؤں کو، ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا ہے. ان کو جو ہے ہندو ہمارے نوجوان لڑکوں کو بے روزگار کر کے روڈ پہ لا دیا گیا، کہا کہ تو اس کی لنچنگ کر لے، اس کا گھر لوٹ لے، اس کا فلاں کر لے. ان کو روڈی، اب کوئی قوم بنا کردار کے آگے نہیں بڑھ سکتی. کچھ لوگ ظالم ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں، ارے وہ تو ظالم ہے، وہ تو ختم ہونے والا ہے. معصوموں کو قتل عام کر کے وہ کر رہا، اس کی مثال دے رہے ہیں. نہیں ہم ایسا کر دیا، ہم بھی کریں گے. یقیناً کر رہے ہیں، آپ کی یو پی میں کر رہے ہیں، اتراکھنڈ میں کر رہے ہیں، آسام میں کر رہے ہیں، گجرات میں کر رہے ہیں. جو وہاں کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہو رہا ہے، جو ایک ظالم، عالمی ظالم جو ظلم کر رہا ہے، یہاں بھی ویسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ظلم سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، تشدد سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. وہ قوم ترقی کرتی ہے کردار سے، محبت سے، الفت سے، اور اپنی جو ہے عزم اور حوصلے کے ذریعے، محبت کے ذریعے کر سکتی ہے. یہ اس سے نہیں ہو سکتی. یہ تباہ کی نشانی ہے، چاہے ادھر کی بات کرو یا ادھر کی بات کرو، یہ تباہی کی نشانی ہے. فی الوقت تو یہ عروج دکھ رہا ہے، تشدد کا عروج دکھ رہا ہے، نفرت کا عروج دکھ رہا ہے آپ کو. لیکن انڈر کرنٹ جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو کے رہے گی. اب موجودہ پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں تو پچھلی جو سرکاریں تھیں وہ جو ہے خوش آمد کی پالیسی اپنایا کرتی تھی، تو اس میں انہوں نے نقصان کیا بہت سارا. تو اس حوالے سے کیونکہ 1000 برس تک غلامی رہی، اور اس دوران بھارت کے جو مول نواسی ہیں انہوں نے اپنی ثقافت کو کھو دیا، انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے جانے دیا. یہاں تک کہ ایک بڑا اکھنڈ بھارت ہوا کرتا تھا وہ جو ہے ٹکڑے ہو گیا. تو یہ بہت سارے درد ہیں، تکلیف ہیں. تو اسی کا حوالہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ اب آگے کے حوالے سے نوجوانوں کو یہی تو شاخاؤں میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دیش کی جس طرح سے اب بھی جو بچا ہوا ہے ہمارے پاس، اس کی جو ہے حفاظت کریں. ادروائز پھر پتہ نہیں مزید خطرے ہیں، کیونکہ ڈیموگرافی کی بھی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس صحت مند نوجوان ہیں، ان کو بارڈر پہ بھیجائیے نا. کس نے روکا ہے ان کو؟ اگنیویر ہے نا. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں، آپ جائیے نا، بھیجائیے نا. آج پاکستانی قبضے والا کشمیر اپیل کر رہا ہے، وہاں قتل عام ہو گیا. وہاں آج جائیے، وہاں جا کے لے لیجیے. جا کے کیوں نہیں کرتے آپ؟ جائیے نا وہاں. تو یہ بالکل چین کی گلوان وادی جو ہے وہ جا کے لے لیجیے. جا کے کیوں نہیں کرتے؟ جائیے وہاں. اور سرحد پہ کٹنے کے لیے ہمارے جو ہے فوجی رہیں گے، اور آپ خالی لٹاں بتا کر، وہ بتا کر، یہ بتا کر جو ہے خاکی جو ہے چڈی نہیں، اب تو پینٹ آ گیا، آپ کو شرم آئی پھر بھی سمجھ. وہ سچ کے آپ کتنا الو مارتے ہیں قوم کو. یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ کہاں کا پیسہ ہے؟ یہ حساب ہے آپ کا؟ کوئی آڈٹ رپورٹ دیتے کبھی آپ؟ آر ایس ایس کبھی آڈٹ رپورٹ دیکھے آپ؟ کہاں سے فنڈ آتے ہیں معلوم ہے؟ ایک معمولی جو ہے سونم وانچک جو ہے ایک چیریٹی چلاتے، تو ان کو جو ہے این ایس اے کے تحت گرفتار کر کے ان کے اوپر الزام لگاتے کہ وہ پہلے 1 کروڑ کا تھا تو 15 کروڑ کیسا ہو گیا. اپنا حساب بتائیے نا، پہلے خود کا بتائیے. کتنے 1000 کروڑ کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے؟ بتائیے وہ کہاں سے آیا پیسہ، وہ بتائیے. خود عرب دنیا سے آ رہا پیسہ ان کو. دبئی میں میرے ساتھی نے ایک پوری پروف بتائی میرے کو. یہ بولا بھائی میں تو پیش نہیں کر سکتا، چونکہ یہاں میرے کو اپنے لحاظ سے بات کرنی ہوتی ہے. آپ کو جو ہے آپ اپنے ادھر سے بات کر لیجیے گا. کس طریقے سے وہاں خلیج جیسے ملک سے وہاں جو ان کو جو امداد آتی، کبھی رکائی ہوئی آپ کو؟ کبھی ایف سی آر اے ہوا آپ کا؟ کبھی پوچھے آپ کی؟ کبھی آڈٹ ہوئی؟
یہ پوری ہندو قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. خیر مسلمان تو چھوڑیے, نفرت ہوگی آپ کو, چلو ہیڈ آن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غزہ کے لوگ بھی جو ہے شہادت دے رہے ہیں, ہندوستان کے لوگ بھی, آنے تو کل شہادت اب تو ابتدا ہو گئی ہے شمال سے, چلیے دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں خیر کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, یہ کمپیئر مت کیجیے آپ اس میں, لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ جذبہ ہے شہادت کا اس ملک کی خاطر. ہمارے آبا و اجداد نے بھی انگریزوں کے سامنے شہادت دی, انگریزوں کے سامنے نہیں جھکتے ہوئے شہادت کی. آج کے یہ رنگریز زعفرانی رنگریزوں کے سامنے بھی ہم نہیں جھکیں گے, اور ہم اپنی شہادت کو برابر دیں گے. کس طرح کی دستور کے حوالے سے, اپنی سیاسی حقوق کے حوالے سے ہم تشدد. اور میں ایک بات بتاؤں, کچھ دنوں پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس میں جو ہے موقع ملا مجھے, میرے ہندو ساتھیوں نے جو اچھے دانشور لوگ ہیں جی, انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ مسلمان اتنا ظلم سہ رہا لیکن ریڈیکل نہیں ہو رہا یہاں کا. انہوں نے ایک مثال دی, IS کا چل رہا تھا جب عراق اور سیریا میں, ہاں جی 10 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت جو ہے اب یہ حکومت آ گئی تھی پہلے, جی تو اس وقت راجناتھ سنگھ جو ہے پارلیمنٹ میں بیان دے رہے تھے, سوائے 1 یا 2 کیس کے کہیں مسلمان نہیں ہوا. یہ کہ ان کا بیان دیتے ہوئے کہا اس کے بعد سے یعنی یو پی کے اندر 17,000 یعنی اسٹرکچرڈ مسلمانوں کے بلڈوز کر دیے گئے ان کے مطابق. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے, لیکن ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے, اور سینکڑوں لنچنگ ہوئی, جی کئی قسم کی تباہی ہوئی, سب کچھ ہونا, اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ریڈیکل ہو جائے تاکہ ان کو اور فائدہ ہو جاتا. ریڈیکل ہو گیا تو ارے یہ ہندو مسلم اور ہو جائے گا, مسلمان ریڈیکل نہیں ہو رہا یہاں کا, یہ کیا وجہ ہے؟ وہ سوال کیا رہا وہ شخص, ارے اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی آپ لوگ خالی دستور عدالت اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں, کیوں ریڈیکل نہیں ہو رہی یہاں کے؟ چونکہ یہاں کی ان کی مٹھی میں یہ ہے کہ ہم ریڈیکل نہیں ہوں گے, یہ ہماری سرزمین, ہم کو پیار کریں گے, اور ہندو ہمارے بھائی ہیں, ہم کسی معصوم کو ہم وہ نہیں کریں گے. سسٹم سے لڑائی ضرور ہے ہماری, نہیں بتا رہا ہوں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو بھی ہوں گے اس کے. یہ مجھے بڑا یعنی آنکھ کھولنے کے لیے اتنے اسٹیٹسٹکس ہے اس کے پاس. گجرات کانڈ کے جو ہے 2002 کے بعد کیسا ہوا, اتر پردیش میں اب کیسا ہو رہا. انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں کوئی ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہی نہیں, یہ کام یہی ہو رہا, جہاں جہاں مسلمان نے ذرا دکھا مار 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 بس. اتراکھنڈ بھی وہی شروع کر دیا, آسام بھی وہی شروع کر دیا, ہریانہ بھی وہی شروع کر دیا, اب راجستھان بھی شروع ہو گیا. تو اور اب مہاراشٹر میں, اب دیکھیے مہاراشٹر میں رنگولی ڈال کے کھندلا گیا, کسی کو ایک کو گرفتار ہوا. جی نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ ہندوستان کا مسلمان آج بھی دستور پہ, عدالتوں پہ بھروسہ کر رہا, سسٹم پہ بھروسہ کر رہا, اور لڑائی اس کی جو ہے سسٹم کی ہے. لڑائی جو ہے یہ کبھی بھی, حالانکہ یہ 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا, یہ جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا سکتا اگر تشدد پہ اتر آ گیا. چونکہ آپ دیکھیے کئی قومیں, منی پور کی مثال لیجیے آپ, چھوٹی سی, کیا ہو رہا وہاں. لداخ کی مثال لیجیے, لداخ میں تو آپ نے ایک ہمارے کارگل کے ہیرو کو مار دیا فائرنگ کر کے, جس نے دشمنوں کو بھگایا تھا وہاں, فوجی آدمی جو ایک سروس مین ہے, اس کو تو آپ کچھ ڈیبیٹ ہوا اس کے اوپر, ارے یہ مر اس کا کیسا ہو گیا, کچھ نہیں, اس کا کوئی نیوز نہیں, بس آج دن بھر وہی لائیو بتا رہا, سنبھل ایسا ہوگا, لیکن بھائی صاحب میں یہاں پر آپ سے ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا, اگر سونم وانگچک کی بات کریں تو انہوں نے مثالیں دی, نیپال کی مثال, میں ریفرنس کے طور پر لگ گیا ان پر, مثال دینے پہ رکھ دیتا. وہی تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے پرووک کیا لوگوں کو. نیپال کے جنزی کی جو ہے مثال دی, سری لنکا کی مثال دی, بنگلہ دیش کی مثال دی, یعنی بھارت سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. کیوں آپ نے مثال دی, کیوں لوگوں کو بھڑکایا آپ نے؟ ایک پرامن لداخ کے لوگ انتہائی, میں سمجھتا ہوں کہ سارے سب کانٹیننٹ میں, ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی, سارے سب کانٹیننٹ میں اس طریقے ویل ڈسپلین, خاموش اور عدم تشدد کرنے والے شاہدی لوگ ملیں گے آپ کو. پھر یہ کس طرح سے, یہ سوال ہے نا, بھڑکایا گیا ان کو. بھڑکایا یہ نہیں, یہ بھائی اصل دلی والے قصوروار ہیں, دلی والے معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. اس میں کارگل کا ہیرو, جس کے بعد کیا گیا, کارگل کا ہیرو نہیں, احکامات دیے گئے ہیں, دیکھو میجسٹریل جو ہے تحقیقات کے جو ہے احکامات دیے گئے ہیں. دیکھیے تحقیقات ہوں گے تو پتہ چلے گا. آپ ظلم کو کتنا دبائیے, کہا جا رہا ہے کہ نا باہر کا جو ہے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے اس میں. آپ ظلم کے ذریعے کتنا دبانا چاہتے دبائیے, جتنا دبانا چاہیے دبائیے. ادھر بھی پڑوس میں دشمن ہے ہمارے, ادھر بھی پڑوس میں دشمن ہے ہمارے, تو یقیناً دشمنوں کی نظر ہے اور وہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. ہم اور آپ یا پھر
کوئی بھی کسی طرح سے کیسے بول سکتا ہے, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی ایک محاورہ ہے, جی خیر جانڈس بلکہ جو بیماری ہوتی جی تو خیر محاورہ ہے یہ, اس میں حقیقت نہیں ہے. تو پیلے کو ہر چیز پیلی دکھتی, جو خود اندر سے خود دشمن رہتا, اپنی قوم کا اپنے طبقے کا دشمن رہتا, وہ سب کو اس کو دشمنی دکھتے, تو وہ پیلے کی بیماری ہے اس کو, اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ناظرین, ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے اور پھر اتر پردیش کا رخ بھی کریں گے. جس طرح سے میں نے ابتدا میں سنبھل کا ذکر کیا, تو کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر, کیونکہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بہت سارے خدشات کو لیے ہوئے ہیں اور بار بار ان کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے اس کے خلاف جو ہے کارروائی بھی زبردست انداز میں ان کے بقول ہو رہی ہے. چونکہ جس طرح سے آسام میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ویسی ہی کارروائی ہے, اتر پردیش میں بھی ویسی ہی کارروائی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ معاملہ در حقیقت کیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم رخ کریں گے اتر پردیش کا, سنبھل کا. میں سب جاننا چاہوں گا کہ بہرحال یوگی آدتیہ ناتھ کی جو بیانات مسلسل آ رہے ہیں, اور وہ ہندی کے بڑے جو ہے مطلب بڑے کٹھن قسم کے, جو جن کو ہندی نہیں آتی, وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تشدد کرنے والے ہیں, جو آتنکی ذہن رکھنے والے ہیں, اور جو سارے نظام کو ہائی جیک کر لینا چاہتے ہیں, ان سب کو ہم زبردست سبق سکھا رہے ہیں. اب یہ نہیں چلے گا, وہ پہلے چلا کرتا تھا لیکن اب بالخصوص 2017 کے بعد سے بالکل بھی نہیں چلے گا. تو وہی چیز کی جا رہی ہے. یہ جو کارروائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ کو سنبھل میں جو ابھی ہوا ہے. جی وائس صاحب. دیکھیے میرے کو جو عدد و شمار دیے گئے تھے, 17,000 مسلم اسٹرکچر کو بلڈوزر چلا دیا گیا. 2017 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی معاملے ہوئے, یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک ہی کام ہے کہ بلڈوزر, اس لیے بلڈوزر بابا کہتے ہیں ان کو, بلڈوزر جسٹس جو بھی ہے ان کا وہ ہے. تو یہ میں سنبھل پر آؤں گا, میں سنبھل میں کیا کچھ ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی چاہے وہ عتیق کا معاملہ ہو یا انصاری کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو. دیکھیے کسی پر حالانکہ عتیق کو ہلاک پولیس کیمرے کے سامنے ہلاک کیا گیا, ان لوگوں کی حفاظت کی جا رہی ہے, ان پہ بلڈوزر نہیں چلتا ہے. مسلمان آہ بھی کرتا ہے تو بلڈوزر چل جاتا ہے, بلڈوزر چل جاتا ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں اور ایکسٹورشن ہو رہا ہے. پولیس جو ہے دھمکاتی ہے, ادرس میں تمہارا بھی نام ہے, اتنا لاکھ رہ دو نہیں تو پھر آگے گرفتاری ہوں گی. یہ نہیں, کھلی چھوٹ پولیس کو, پوری پولیس راج ہے. اور آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے یہ میرٹھ میں, جی میں اس کی معلومات لیا, میں عبداللہ ریسیڈنسی کہہ کے ایک ریٹائر میجر جنرل, یعنی میجر جنرل جو ہوتا جی ٹاپ آفیسر ہوتا, وہ این ڈی اے سے گریجویٹ کر کے, اقبال صاحب نام ہے ان کا, اقبال جاوید یا جاوید اقبال کچھ نام ہے. وہ ایک اپنے جین برادری کے, جو شاید ہندو برادری کے, ان کے پارٹنر کے ساتھ ایک جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں چیز کو, اور اس میں کمان انہوں انٹرنس پہ لگاتے ہیں عبداللہ ریسیڈنسی کہہ کے. تو وہ عبید ہے کہہ کے اس کو جس نفرت کے ساتھ نکالا گیا, بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. انہوں نے کہا کہ زمین میری ہے, میں نے خریدا اور میں ان کا پارٹنر. پہلے تو یہ بوال کرایا کہ یہاں صرف مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. وہاں کا وزیر کہتا, ذمہ دار کا وزیر کہتا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے. پورا سوشل میڈیا پہ, آپ کا جو گودی میڈیا پہ ایسا. انہوں نے کہا کہ خود پارٹنر ہندو ہے اور ہم اوپن سب کو رکھے, کسی چھپا کے کرنا نہیں ہے. ہندو لیجئے, مسلمان لیجئے, ہندو جتنے لینا ہے لے لیجئے, ہم تو کاروبار کرنے آئے ہیں. اب چونکہ ہم پروموٹر ہیں تو ہم نے اپنا نام لگایا, ٹھیک ہے, آپ نام بھی نکال, اگر آپ لوگ آپ کی جو سوسائٹی بنتی ہے, چونکہ جب الاٹمنٹ ہو جاتا نہیں کے بعد صرف جو ہوتی, تو نہیں عبداللہ ریسیڈنسی آتی یہاں میرٹھ میں, بتا رہا ہوں. اور سنبھل میں جو کچھ ہوا, دیکھیے سنبھل میں ایک معمولی مطلب ڈبل قسم کی ایک چھوٹا سا جو ہے عدالت, لوکل عدالت کی وجہ سے سروے کے نام پہ کیا کیا جاتا ہے. خود وہاں کے ایم پی کے گھر کے بڑے حصے کو نکال دیا, تباہ کر دیا گیا, بلڈوزر چلا دیا گیا. اور ایک بات ہے, سنبھل کے سامنے ایک صاحب کی شخصی زمین تھی, انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ میرے پاس ہے. اس کو ایسا دھمکایا کہ انہیں میرے نہیں ہوتی, بلکہ لکھ کے دے دیا یہ میری نہیں ہوتی. وہاں پولیس اسٹیشن بنایا گیا. جی دیکھیے, اور جتنے مسلم علاقے ہیں وہاں کے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی اسکول نہیں,
بس پولیس کے تھانے بنا دیے وہاں اور پوری طریقے سے کریک ڈاؤن, جتنے لنچنگ ہوئے وہاں, جتنے انکاؤنٹر ہوئے. اور اب تو یہ ہے کہ اب جیسا کہ میں یہ جو واقعہ ہوا بنارس کا اسمبلی کچھ نام ہے اس کا گاؤں کا جو دیہات ہے, ہاں جی یس, تو اس میں جو کہ وہاں کا بی جے پی کا جو ذمہ دار ہے اس کے کمپلین پہ ہوئی یہ سب یہ چیزیں. یہ جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات ہے, یہ جو ہے تالاب کی کنٹے کی زمین ہے فلاں ہے بول کے اس نے جو ہے, اور کوئی وہ نہیں. اب آپ دیکھیے آج دن بھر لائیو بتایا گیا جی, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو کچھ مسلمان بھی خود حصہ لے کے کر دیے, لیکن ان کا کوئی بیان نہیں دیا مسلمانوں کا. کمیٹی نے خود کروا لیا اس طرح کی بات, یہ اور یہ جبکہ یہ کمیٹی نے کہا کہ بعض چیزیں اس میں مقدس آیاتیں ہیں, آپ اس کو مت کیجئے, یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو ایک دو کچھ لوگوں کو بھیجائے, لیکن کمیٹی کے کسی ذمہ دار کو بیان نہیں دیا نا, بلکہ اس علاقے میں پورا انڈکلیئر کرفیو لگا دیا گیا اور پوری پولیس کی چھاونی بنا دی گئی پورے گاؤں میں. اور یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیے کوئی دوسرا آدمی دکھ رہا ہے آپ کو وہاں, کوئی اڑوس پڑوس کا کوئی دکھ رہا ہے, پوری پولیس چھاونی, پورے آفیشلس وہاں کا جو ہے ڈی ایم ایس پی, یہ لوگ مل کے جو ہے جس طریقے سے, اور جو ایک سبل دکھایا گیا وہ کچھ جو ہے وہاں عبارتیں لکھی ہوئی تھیں, کہا کہ بھئی آپ یہ اس کو مت کریو, بے حرمتی ہوتی ہے, اس کو ہم نکال دیں گے. آپ جب نکال رہی ہیں تو ایک شخص کو بلا کے نکال دیا گیا. اب یہ کہا کہ نہیں یہ لوگ خود کر لیے, یہ اویدھ ہوگا, یہ اویدھ ہو گیا, یہ لوگ یقیناً یہ اویدھ ہے اور ہم گھس پٹے ہیں, ہم گھس پٹے ہیں, نکالیے, چلیے ہم سب کو نکالیے, ہم گھس پٹے ہیں نا. اب پی ایم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہم گھس پٹے, ہم گھس پٹے ہیں, اور ہماری جتنی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے تاج محل فلم بنائی گئی جی, کیا کہے کہ یہ تیجو محل, یہ اس میں شیوا کا مندر ہے. اب کدھر جا رہا ہے ہندوستان, یہ فلم بھی بنا دی, اب پی ایم صاحب اس کی پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اور یہ شیوا کا مندر ہے بھائی, یہ عالمی جو ہے عجوبہ ہے یہ, ورنہ ان کی کیا حیثیت شاہجہاں کی, یہ بنا سکتا ہے جی, جبکہ ہر دن کا روز نامچہ بولتے ہو ڈیلی اکاؤنٹ کو, جی, روز نامچہ یہ خود اے ایس آئی کے اندر محفوظ ہے کہ اس میں پرشین میں پورا لکھا ہوا ہے ایک دن میں کتنے ملازم کام کرے, کتنی جو ہے ویجز جاری کی گئی, کیا کیا نہیں ہوا, کتنی چیزیں لگائی گئیں, کتنے سال لگے. ارے یہ کدھر جا رہا ہے ہندوستان. اور ایک بنارس سے پہلے بریلی بھی پولیس کی چھاونی, وہاں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا. کانگریس کے عمران مسعود جانا چاہ رہے تھے, اور قمر دانش علی جانا چاہ رہے تھے, دوسرے لوگ جانا چاہ رہے تھے, نہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. سماجوادی لوگ کچھ جانا چاہ رہے تھے, ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی جانا چاہ رہے تھے, ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ان کو. بھائی کیوں نہیں جانے دے رہے, کیوں چھاونی بنا کر پوری بلڈوز کر دیا جا رہا. جو اب کسی بی جے پی کو, اب دیکھیے میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا آپ کو میں, اور یہ حقیقت واقعہ تھا. ایک مسلم گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا, یہ کہتے کہ اس نے پڑوس کی ہندو لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے. وہ بولے کہ ارے میری تو عزت لوٹ گئی, سب کچھ گئی. میں میرے پڑوس کو اس کے بزنس خراب ہو گیا تو میں 10 لاکھ روپے اس کو دیا. میں اس کے مطالبہ کہا اتنا عرصہ ہو گیا پیسے واپس نہیں کرے, تو ہاں دیتا ہوں کر کے. اب ہمارے خاندانی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے رشتے. اب وہ پتہ نہیں کون سی جو ہے گروپ پہ جا کے بولا, اس نے کہا کہ ارے اس کو یہ کر دے رہے بھائی بول کے. حالانکہ وہ بچی میری بیٹی جیسی بچی ہے, میں اس کو کیا کر سکتا ہوں. آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے, پولیس آئی, میرے کو اریسٹ کری, اور میرے کو پورے وہاں کے لوکل چینلوں میں اس میں بلاتکار. اب دیکھنے والا کوئی بولتا ہے یہ تو ہوں گا, یہ بڈھا جو ہے کرا ہوں گا کچھ تو بھی, پولیس کیوں پکڑتی, کچھ نہیں. اب میرے پیسے تو گئی, 10 لاکھ روپے چلے گئے میرے, کچھ نہیں, میرا گھر بھی چلا گیا. میں کہاں التجا کروں, میں کون سی عدالت کو جاؤں. اب کل کے دن میں باعزت 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد باعزت بری ہو جاتا ہوں میں جی, مگر میرا گھر نہیں رہے گا, میرا سماج کا جو میرا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے لوگوں نے, پیسے بھی چلے گئے میرے. جی, یہ جو ظلم کی داستان گودھرا سے, اب دیکھیے گودھرا میں بھی ہوئی. گودھرا میں وہ غریب لوگوں کا, خیر میں معلومات کر رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے مکانات کے پورا ڈسمنٹل, 50 سے زیادہ مکانات تباہ کر دیے. آج ہی کے دن ہے جی, چنبل میں ہوا ہے, بریلی میں ہوا. اب یہ بلڈوزر کی نشانی, بلڈوزر پر مسلمان کا گھر کا نام ہوتا ہے, کوئی دوسرے گھر پہ نہیں چلتا. اب آپ دیکھیے شاہجہاں پور کے فتح پور میں کیا ہوا, کھلے عام پولیس کی موجودگی میں مقبرے پہ, مسجد پہ, وہ عیدگاہ پہ چڑھ کے جھنڈے لگائے, وہاں جا کے کچھ جو کچھ ہوان کیا چالیسا پڑے. کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. نہیں بتا رہا ہوں میں کہ کسی کے خلاف. یہاں پر یہ آپ کو بالکل جواب یہ ملے گا کہ ایسا تو ہم کسی نے, انتظامیہ نے نہیں کہا کہ ہم مسلمان کے خلاف کریں گے یا ہندو کے خلاف کریں گے, بلکہ جو اویدھ تھے
جو इलीगल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की यकीनन, गई। हाँ, अब ये आप आप- जो है अदालत को जाएं, आपको सीधा सिंपल बात है। अब ये- आप बोल रहे हैं, ये कल अपोजिशन तक- बोल रही ये है कल कि तक- मुसलमानों के सुनिए, खिलाफ, ये एक कम्युनिटी के खिलाफ, ऐसा तो नहीं किया गया संबल का जो है कल तक, अब देखिए खैर अब तो वक्त भाई यूजर आ रहा ना, वो भी चले जाते, जी। दिल्ली की जामा मस्जिद चले जाती, हैदराबाद की मक्का मस्जिद चले जाती। नहीं, ऐसा नहीं भय पैदा ये किया जा जाने रहा है, वाली, ऐसा नहीं ये नहीं करना देखो चाहिए। ये जब तक रहेंगे, ये पूरी तरीके से ये कौम को बर्बाद करके, मुसलमानों को रेडिकल करके किस तरीके से एक मुल्क की तबाही के लिए जिम्मेदार होंगे। और मैं समझता हूँ कि हम क्या ऐसे अगर लोग रहेंगे तो हम आज़ादी के 100 साल कैसे मनाएं, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। नहीं, बहरहाल ये तो जो है अपोजिशन का भय पैदा करना है, क्योंकि ऐसा सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा है कि फलानी कम्युनिटी के खिलाफ हम कर रहे हैं। भाई जो अवैध हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है, और ये आप इसको अदालत से रुजू करें, अदालत जो फैसला करेगी अदालत उसका में जो कौन फिर लोग बैठे मामला हैं? होगा। अदालत अब देखिए में- इसी तरह का अदालत में काम हो कौन रहा है ना लोग कि अगर आप मुल्क की बात है, मुल्क में अगर रह के बात करते हैं, यहाँ पर तो अपोजिशन वो कर रही है कि मुल्क से बाहर जाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यानी अगर राहुल गांधी की आज ही की हम बात करें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे आप वहां पर तकनीक की बात करते, दीगर बातें करते, आप देश की बुराई क्यों कर रहे हैं बाहर? ये कौन सा अच्छी बात है, ये बताइए। अब देखिए वहां से बोल रहे हैं कि यहाँ की जमहूरियत को खतरा है या फिर जमहूरियत जो है अंडर अटैक है, क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? ऐसा ही भय पैदा किया जा रहा है, ये सारी चीजें की जा रही है। अभी देखिए बड़ा मुल्क है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो वोट चोरी सही छोटी चोरी है, नहीं तो आप बाहर जाकर बोलेंगे तो बाहर आईना नहीं दिखाएंगे इनको, इन बाहर जाके विश्वगुरु क्यों बोलते हैं अपने आप को? इनकी हैसियत क्या है नहीं, अमेरिका वो में? तो सारे देश की तरफ से बोलते हैं ना, ये सारे देश के यानी कि डिग्निटी को बढ़ाते हैं। देखिए हिंदुस्तान आप तो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो इंटीग्रिटी है, एकजहती है, ये सबको लेके चलने और दस्तूर के मुताबिक काम करने के लिए है। तो देश के अंदर बात करें। आप देखिए, आप जो है 2024 में आपको शिकस्त हुई थी, आप चोरी से इख्तिदार में हैं, आप चोर हैं। ये दावा है, ये सिर्फ ये चोर हैं। ये अदालत में अगर प्रूफ होगा तब बोला जा सकेगा। अदालत में कौन बैठा हुआ है, ये भी तो बात सोचिए। ये तो फिर सारी चीजें फिर आप सिस्टम पे कौन बैठा हुआ अदालत है? से रुजू होंगे, फिर आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आप सारी चीजें करेंगे और फिर उलट जो है फिर उसको बोलेंगे। तो बोलेंगे नहीं, आप ही के डॉक्यूमेंट से बोल, आप ही के डॉक्यूमेंट से आप बताइए, एक कमरे में 409 लोग रहते क्या? आप बताइए, चूहे नहीं रहते 409? तो ठीक है, जाइए नहीं, अदालत बता रहा हूँ, अदालत को जाइए और कार्रवाई करवाइए। एक कमरे में 400 चूहे रहते ही नहीं, 400 इंसान कैसा रहेंगे? तो ठीक है, अदालत को जाइए और कार्रवाई करवाइए। सिर्फ बाहर ये पब्लिक डोमेन में बोल देना, अरे ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट बता रहे ना, है, इलेक्शन कमीशन अदालत के में पेश डॉक्यूमेंट में करें। एक घर में 409, अदालत में पेश करें। अरे 409 कोई रहता? एक घर में 80, तो फिर इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका मतलब है। कैसा नहीं लेंगे? इनके बाप की जागीर नहीं है। नहीं तो फिर आप फिर उसको फिर ये भी बता रहे हैं कि किसी की जागीर नहीं है। नहीं नहीं, हम फिर सिस्टम में आप रह बदनाम के भी करेंगे और फिर उसमें फिर नहीं, उसका नहीं, हिस्सेदार भी हम- बनेंगे, उससे हम- जो है फिर ओथ भी लेंगे। नहीं, सिस्टम में रह के सिस्टम से मुकाबला करेंगे हम, बाहर ऐसा नहीं है, हम रेडिकल बनने पब्लिक वाले को नहीं। समझ में नहीं आ रही बात। आप देखिए, आप जितना चाहे बताइए। आज देखिए दिन भर, आज दशहरे का त्योहार, हम समझे चलो प्यार मोहब्बत खुशियां बांटेंगे, जी। दिन भर लाइव इलीगल 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 मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान और वो एक शादी खाना, ये 4 चीजें तोड़ी गई, एक चीज नहीं तोड़ी। आप तो खाली एक मदरसा बता रहे हैं, उसमें देखिए संभल में बात कीजिए आप दिल्ली वालों से, दिल्ली जो वहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं एक चीज नहीं तोड़े ये लोग। वहाँ एक जो है कम्युनिटी हॉल है जहाँ मुफ्त में जो गरीबों की शादियां की जाती हैं, जी। अब वहाँ एक कब्रस्तान है, जो तदफीन है, खबरें हैं, उसको तबाह कर दिया गया। वहाँ एक मदरसा है, उसको तबाह कर दिया गया। एक मस्जिद है, वो मस्जिद को 20 साल पहले रिनोवेट किया गया था, और वो बाकायदा जो मालिक है उसकी इजाजत थी, फलाह हुई। अब इसको बोल रहे, अब कई साल के बाद कागज इनके पास है, ये अपने आप का इसको जो है पौंड की लैंड बता दी, यानी कुंटे की लैंड बता दिए, बता के जो है ये देखिए, आप जब जुल्म कीजिए उधर भी जुल्म हो रहा है, जुल्म बराबर हो रहा है। शहीद होंगे हम, इस मट्टी को अपना रंग देंगे, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। ठीक है, बहरहाल ये तो जमहूरी मुल्क है हमारा, और इस जमहूरी मुल्क में सारे काम जमहूरियत के तहत होते हैं, सारे काम। यानी आज हम गांधी जी की बात कर रहे हैं और गांधीयाई नज़रिए की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं भी एक्सट्रीमिज़म की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं भी यानी अपने देश के कानून को छोड़कर कोई काम करने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। तो बहरहाल यकीनन इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस में जो है जनता फैसला करने वाली है, तो वही फैसला करेगी, और वो जिसको फिर सरकार जो है फराहम करेंगे, फिर वो सारे इंतजामात संभालेंगे। फिर उस वक्त
اچھا پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ انتخابات میں حصہ بھی لیں گے. تو بہرحال اب یہاں سے ہم نکلتے ہیں دیش سے. راہل گاندھی سے تو یہ گلا اور یہ شکوہ اور یہ شکایت ضرور ہے کہ وہ دیش کے باہر جا کے دیش کی برائی کیوں کرتے ہیں, کیوں بولتے ہیں لوگوں کے سامنے جا کے. ٹھیک ہے, آئندہ پروگرام میں ضرور اس حوالے سے علیحدہ پروگرام بات کریں گے بھائی صاحب. میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ غزہ کی طرف رخ کریں گے. غزہ کے سموت فلوٹیلا یہاں پر ایک یعنی جو 50 جو کشتیوں کا جو ایک قافلہ بڑھا تھا, تو بھائی صاحب یہ کوئی سرکاری سطح پر تو نہیں تھا, یعنی کوئی حکومتیں صرف انہوں نے جو ہے عام جو جرنلسٹ ہیں جہدکار ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے آئے, لیکن سرکاری طور پر کیا کسی حکومت نے جو ہے روانہ کیا تھا ان کو بھائی صاحب جو آج مذمت کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک علامتی یعنی یگانیت کا اظہار ہے ان بھوکوں کے لیے, حالانکہ ان کے پاس کوئی بڑا اسٹاک بھی نہیں, جی معمولی قسم کی ایک چھوٹی سی سپلائی ہے, چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں, جی کوئی بڑا سمندری جہاز بھی نہیں ہے. جی اور ان کشتیوں پر اسپین سے, یعنی آپ دیکھیے اتنی دور سے یہ لوگ سمندر کا سفر وہ بھی کس مشکل سے کر کے آئے. یعنی اندازہ لگائیے جو مختلف جو ہے 44 ممالک کے جو لوگ ہیں اس میں 50 سے زیادہ کشتیاں, چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ایک علامتی طور پر اظہار یگانیت کہ بھائی ہم انسان ہیں, ہم آپ کے لیے کچھ ایک دو لقمے آپ کی 2 روٹی لانا چاہتے ہیں بس, کوئی بڑا اسٹاک نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایک علامتی طور پر تھا, اس میں کچھ اس کا نہیں ہے. لیکن یہ پورے کے پورے خیر مختلف ممالک کے ہیں, جہدکار ہیں, یہ ان کا کوئی سرکاری اسٹیٹس نہیں ہے, یہ خود اپنی فنڈنگ وغیرہ جس طریقے سے ہوئی اپنی چیزوں سے آئے, ایک علامتی طور پر انہوں نے وہ کاس کے ساتھ اپنی جو ہے یکجہتی دکھائی. لیکن ظالم کو تو ظلم سے وہ ہے, کس طریقے سے ان کو جو ہے غزہ کے میڈیٹرین سی سے جیسا ہی ادھر داخل ہوئے غزہ کی پٹی کی طرف ان کو دبوچ لیا گیا, فوج کے ذریعے دبوچ لیا گیا. ویسے تو وہ لوگ نہتے تھے, ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں سوائے جو ہے اپنی جو ہے لائف جیکٹ, جو سمندر میں اگر کچھ حادثہ ہوتا ہے تو بچنے کے لیے لائف جیکٹ ہے, تھوڑے سے سامان ہے ان کے پاس, کوئی ہتھیار نہیں ان کے پاس. ان پر ہتھیار بند لوگوں نے دھاوا کر دیا, جو اسرائیلی جو ہے غازی فورس نے کر کے ان کو سب کو جو ہے لے کے چلے گئے بندرگاہ. پھر شاید ہو سکتا ہے ان کو وہاں سے اپنے اپنے ملکوں کو واپس بھیج دیں گے. لیکن اس کے ذریعے ایک عالمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس کا مقصد, کیونکہ سرکاریں عوام کو معلوم ہے, چاہے وہ یورپ کی سرکار ہو یا عرب کی سرکار ہو یا نام نہاد مسلم ممالک کی سرکار ہو, حکمران پورے کے پورے جو ہے اعصابی غلام بن چکے ہیں. تو یہ جہدکار نکلے, ارے بھائی قوم ایسے نہیں ہے, ہم لوگ برابر ہیں اس کے ساتھ. تو ان کی تائید میں مظاہرے بھی ہوئے. آج یورپ کے کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے, ترکی میں مظاہرے ہوئے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی کاروائی جو ہوئی, ظالم کی جو کاروائی ہوئی, اس کی صرف مذمت کے سوا, سفارتی مذمت کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے لوگ. تو اب کیا کرنے والے ہیں, تسلیم کرنے سے کچھ ہوا. سپٹمبر کے گزشتہ مہینے میں کئی ممالکوں نے تسلیم کیا, 13-14 ممالک نے, جس میں جرمنی, فرانس اور برٹین وغیرہ یہ سب تھے. کیا ہونے کا اس سے؟ تو یہ اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. ظالم کو کوئی روکنے کے لیے ظالم کو طاقت سے ہی روکا جا سکتا ہے, سفارت سے روکا نہیں جا سکتا. اب 20 نکاتی کر کے جو ہے وہاں ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے نرغے میں لا کے, اور یہ سب کو بشمول محمود عباس جو ہے غلام ہے اس کو بھی تک سب کو ہموار کر کے اب تو ارے کیا تعریف ہو رہی ہے, ارے 20 نکاتی پروگرام, ہمارے وشو گرو بھی تائید میں آ گئے, ارے نہیں بہت اچھا ہے. دیکھیے ایک ایک نقطہ دیکھیے اس میں, آپ کسی کے لیے جا رہے ہیں, اس کا رول کیا ہے اس کے اندر. فلسطین کے لیے ہے نا, تو فلسطین کا کیا رول ہے اس کے اندر, فلسطینیوں کا رول کیا ہے اس کے اندر. آپ 20 نکاتی بنا کے جو ہے دوسروں کو مسلط کر رہے ہیں وہاں, ان کا کیا ہے, یہ ان پہ کون تسلط ہو رہا ہے. تو یہ ایک نیا طریقے کا جو ہے کلونیزم ہو جا رہا, ایک نئی قسم کا کلونیزم ہے. ٹھیک ہے, لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, پوروں کو شہید کر دیجیے. 25 لاکھ لوگ ہیں, ابھی تو شاید 3-4 لاکھ کے قریبی چھوئی جو مصیبتیں ہوئی, گھر تو ہے نہیں کسی کا, کھانا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, آپ جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیجیے, جتنا آپ کی طاقت ہے کر لیجیے. اور یہ جو علامتی جو قافلہ آیا, یہ خود اپنے حکمرانوں کو بھی بیدار کرنے کے لیے آیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. ہم اپنی جو بھی چھوٹی موٹی پونجی سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ایک علامتی طور پر تو اظہار کرے, تم اس ظالم کو اپنی طاقت سے روکو, آپ کے پاس طاقت ہے, روکو اس کو. وہ ایک علامتی طور پر ہوا ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جلدی کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اور سر کٹیں گے اور زمین سرخ ہوگی، اور آگے کیا ہوگا یہ دیکھیے. آپ کو میں یاد دلاؤں گا جی جہاں تک سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، جی اس کے بعد 4-5 سال تک ایسا دکھا کہ کچھ سب بھول گئے ہوں گے، یہ ہوں گے، اسلام ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن 66ویں ہجری 5 سال لگے. جی ظالم کو کس طریقے سے جو ہے لایا گیا، ظالم کس طریقے سے کچلا گیا. پھر اس کے بعد یعنی 70ویں یعنی ہجری سے لے کے 5ویں ہجری تک کس طریقے سے اسلام کو جو ہے پھیلا ہوا. تو یہ چیزیں مثال ہیں. آج کل کربلا کی بات تھی، آج غزہ کی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑا وقت ایک پاز بولتے ہیں نا اپن، آج کل زیادہ استعمال ہو رہا. پہلے پاز استعمال نہیں کرتے تھے ہم جب گرامر پڑھتے تھے، جی تو آج کل پاز کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ پاز ہوگا، اس کے بعد یہ ظلم کے بعد ایک پاز ہوگا. لوگ سمجھیں گے یہی ہمارے سب کچھ ہے بھائی، یہی کر لیں گے. جو غلام کنٹریز ہیں تو وہ تو اپنا ہاتھ دے چکے. بلکہ اب ایک نیا وہ ہوا کہ اب اس پہ حملہ ہوا تو امریکہ پہ حملہ کرتے ہیں خطر پہ. چنٹو کو دیکھیے آپ، اس کی حیثیت دیکھیے. جی نہیں ہم ذمہ دار ہیں اس کے. ارے کیا ذمہ دار ہے، تیری وجہ سے تو ہوا یہ. تو یہ حکمران بھی رہنے والے نہیں. اس کے بعد ان کا جو خلا خما ہو جائے گا نا، ان کا جو نیست و نابود ہوں گے. یقیناً میں دعا کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی، آپ سے بھی سب کی دعا ہے، ہم سلامت رہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا انجام ہو. ہم دیکھیں گے، چونکہ ان ظالموں کی تباہی بھی دیکھ رہے ہیں ہم، ان کا ظلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کا انجام بھی ہم دیکھیں. بس ہماری کوئی روح سکون ہو جائے گی کہ ہاں قدرت بھی کوئی چیز ہے. جی بھائی صاحب، اب بالکل یہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اب ان پریکٹیکل لوگ جو دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال، کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ مطلب آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پھر درجنوں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور غازہ سٹی میں بالخصوص بڑی شدت کے ساتھ جو ہے یعنی ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے سارے فلسطینیوں کو وہاں سے غازہ سٹی سے بالخصوص بڑی شدت کی جو ہے یعنی حملے اسرائیل کر رہا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ابھی جو ایٹ پریزنٹ جو معاملہ جو صورتحال ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کا جو اپڈیٹ دکھا مجھے، جی کچھ لوگ جو تقریباً لوگ شمال سے تو نکل گئے، جی کچھ لوگ کسی وجہ سے شاید وہاں گئے، ان کو پوائنٹ بلانک گولی مار دی گئی. جی یعنی دیکھیے، یعنی پوری طریقہ قابض ہو گیا وہ نارتھ کے اوپر. تو شمالی جو علاقہ ہے اب یہ وسطی علاقہ ہے. اب جو آپ غزہ سٹی کی جو بات کر رہے ہیں وسطی علاقہ ہے. جی ہاں شمالی علاقے میں کچھ لوگ پتہ نہیں اپنے کھنڈر کے اندر کچھ تلاش کرنا، کیا کرنا، کچھ گئے تھے، ان کو پوائنٹ بلانک شوٹ کر دیا گیا. حالانکہ وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ابھی کچھ کام سے ادھر دیکھنے کے لیے آئے. تم آئے کدھر؟ ان کو چیختے ہوئے ان کے اوپر جو ہے اور گولی مار کے ہنستے رہ گئے ان پر. ظالم فورس جو ہے، حالانکہ وہ لوگ نہتے لوگ تھے، وہ پتہ نہیں کوئی چیز کو ملبے میں دیکھنے کے لیے، شاید کیا چیز تھی ان کی، کیا ہے، بس ایک بیچ آیا ان کا. تو بیچ اب یہ جو نہیں، یہ بتا رہا ہوں. اب رہی بات وسط جو ہے، اب یہ اس کو بھی ختم کر کے اب ان کو جنوب کی طرف ڈھکیل دیا. جو سینائی کا جو علاقہ ہے، جو رفح کا جو علاقہ ہے، رفح جو کراسنگ ہے، یہ پوری طریقے سے ان کو ڈھکل رہی، یا تو سمندر میں ڈھکلنے کی بات ہو رہی. تو یہ پورا طریقے سے ایک منظم ہے. اس میں پوری طریقے سے امریکہ یہ قتل عام میں نہ صرف امریکہ شامل ہے، بلکہ یہ سارے ملک جو آج کل جو ہے تسلیم بھی کر لیے ہیں وہ لوگ بھی ہیں، اور عرب بھی، خاص کر میں عرب جو، کیونکہ عرب لگے ہوئے لوگ ہیں، یہ پوری طریقے سے مصر، جارڈن، UAE، سعودی عرب، قطر، یہ سب قاتلوں کی فہرست میں ہیں میری نظر میں. یہ پورے قاتلہ ہیں، اور پوری مسلم دنیا، اور ایک میں ایک خود دعویٰ کرنے والا میرے پاس نیوکلیئر ہے بول کے، انہیں بھی اس میں قاتلوں کا شامل ہے اس میں. بلکہ وہ آج مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ پاکستانی قبضے والے کشمیر میں بھی قتل عام شروع کر دیا. ارے تو خود اپنے لوگ، خود مسلمان لوگوں، کشمیری لوگوں کا تو قتل کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہے غزہ پہ جو ہے بیان دے رہا ہے. یہ جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے. تو کوئی اس سے کوئی ہم کو ہونے والا نہیں ہے. میں تو ہندوستانی حکومت کو مشورہ دوں گا، موقع بہت اچھا ہے، POK پہ چڑھائی کر دو. چونکہ وہاں جس قسم کی جو صورتحال ہو رہی ہے نا، چڑھائی کر دو، کچھ نہ کچھ اس کو آزاد کراؤ، آزاد کشمیر کو آزادی کراؤ. یہ کیونکہ وہ چنٹو سے، وہ جوکر سے کچھ جو ہے، وہ جوکر ہے، ایک بینڈ باجے والا ہے، اس سے جو ہے وہ ملک جو ہے کچھ سنبھلنے والا نہیں ہے. یہ پوری طریقے سے یہ POK کو آزاد کرانے کا ایک اچھا موقع ہے. یہ کرا لینا چاہیے ہندوستان کو. بس اب دیکھیے وہاں، دیکھیں آپ پرسوں نیو یارک میں، واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، یہ ایک جوکر اور اس کا ساتھی دونوں جا کے ایک سوٹ کیس میں دکھا رہے تھے. میں جو ہے انٹرنیٹ ایک یوٹیوبر کو پوچھا بھائی اس میں کیا ہے، تو بولا کہ
یہ پاکستان کے بلوچستان میں ریئر منرلس ہے یہ اس کی چیز جو ہے وہ سوٹ کیس میں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا آقا ہے اس کو دکھائے تو انہیں بولا یہ اس کی لیز میں 50% میرے کو دے دیجئے. تو بیچ کر آئے وہ لوگ, پاکستان کو سودا کر کے آئے امریکہ کے سامنے. اور کیوں نہیں امریکہ تعریف کریں گا, ہندوستان کی مذمت کریں گا, اس کی تعریف کریں گا. ارے دیکھو میرے کو تو, اور آج اس میں دیکھیے آپ نوبل پرائز اگر نہیں ملتا ہے, آج جملے دیکھیے آج کی پیریڈ ہمارے اخباروں کی اشاعت دیکھیے, اس میں کیا لکھا ہے, اگر نوبل پرائز میرے کو نہیں ملتا ہے تو سارے امریکہ کی توہین ہوں گی. میں نے پھر وہ بولا, میں نے پھر ہندوستان پاکستان کی جنگ رکوائی اور پاکستان بھی میرے ساتھ تائید میں ہے. یہ جملہ کیوں بولنا ہے؟ تو یہ پورا مفادات کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ سارے دیکھو یہی ٹولے تھے 71 میں جنہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرے, اور آج یہ ٹکڑا اور 4 ٹکڑے کرنے والے ہیں. دیکھو یہ کوئی سلامتی رہنے والا نہیں ہے. میں ہندوستان سے کہوں گا بھائی پہلے کے ایسا پھر سے اکھنڈ بھارت ہو جاتا, کر لو اس کو, یہ موقع بہت اچھا ہے. اب آپ نے کہا کہ آپریشن سندور جاری ہے نا, تو چلو ٹھیک ہے, کرکٹ میں بھی جاری کر دیا آپ نے. بالکل بھائی نہیں صاحب, نہیں کرکٹ میں بھی جاری کر دیا, تو اب یہ چل رہا ہے تو بھائی روکے کیوں آپ؟ چلنے دینا تھا, یہ تھا چلو آگے چلو, تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ. اب کھیل میں تو آپ نے کر دیا, کھیل میں تو کر دیا نا بھائی, جیت گئے ہم. آپریشن سندور سے ظاہر کریں نا ان جیت کو ہماری. جی تو اب تھوڑی سی آپ جدت کیجیے, پہلے پی او کو لے لو, اس کے بعد سندھ کو لے لو, سندھ بھی آ جاتا, ختم ہو جاتا بھائی. اب رہے باس نہ بجے باس. ماحول یہی ہے ماجد صاحب کہ ایک جانب گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے. اب دوسری گریٹر طرف انڈیا بھی جو بنے گا, ہے گریٹر انڈیا بنے گا, اکھنڈ یقیناً بھارت. اکھنڈ بھارت بھی جو بنے گا, بالکل جتنا جو ہے مطلب ساری چیزیں وہ ہو کر رہیں گی, کیونکہ جس طرح کی سچویشن, جس طرح کے حالات, جس طرح کے یعنی اگر ہم دیکھیں قوم و ملت کی صورتحال, تو بالکل وہ آمادہ ہیں اس کے لیے کہ یہ سارے مواقع جو ہے ان کے لیے فراہم ہیں کہ ادھر اکھنڈ بھارت بھی بنے گا بہت جلد جس طرح سے آپ نے کہا, اور ادھر گریٹر اسرائیل بھی بنے گا, اور جتنے بھی جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. بہرحال آگے کی صورتحال کے حوالے سے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن میں یہاں پر ایک منٹ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے. اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ غازہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی نام دیا گیا ہے, جس کا شارٹ فارم جس کو گیتا کہا جا رہا ہے, اگرچہ باضابطہ طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا, لیکن الجزیرہ نے, بی بی سی نے, ٹائمز آف اسرائیل نے, سبھی نے جو ہے اس کا ذکر کیا, باضابطہ تفصیلی اس کی رپورٹ دی. یہ منصوبے کو 20 نکاتی جو ہے لیبل لگا دیا گیا ہے, جو حماس کے سپورٹ کر دیا گیا, اور وارننگ کے ساتھ کہ فوری طور پر آپ اس پر جو ہے آمادگی کا اظہار کریں, بصورت دیگر ہم بڑی کارروائی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اب دیکھیے, جب بات چیت بندوق کی نوک پر آپ رکھ کے بولیں گے تو کر لیں تو میں کو شوٹ کر دوں گا, جی یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے. وہ لوگ تو اتنی شہادت دے چکے ہیں, اور شہادت دینے میں کیا حرج ہے, لوگوں کو دیتے رہیں گے, مگر یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس سے کچھ دیر پا امن جو ہے نا, مستقل امن کی طرف نہیں ہے, بلکہ یہ اور مسائل کو پیدا کرے گا. آپ جب تک اس اتھارٹی میں فلسطینیوں کو, خاص کر غزہ کے فلسطینیوں کو شامل نہیں کریں گے, ٹھیک ہے حماس کو نکال دیجیے گا. بالکل وہی کہہ رہے ہیں, حماس کو نہیں رکھیں گے, بالکل بھی نہیں رکھیں گے, وہی تو لڑائی ہے. نہیں, حماس دیکھیے, حماس کو یہ کنڈیشن ہے کہ بھائی ہتھیار ڈسارم ہوں گے, بلکہ رہیں گے ہی نہیں. وہ کہہ رہا کہ میں ہتھیار چھوڑنے تیار ہوں, جی, مگر ایک مقتدر اتھارٹی کے حوالے کروں گا, وہ بھی فلسطینیوں کی ہونی ہے. میں ہم کو اس وقت نہیں, ہم مزاحمت کس لیے کر رہے ہیں, ہماری سرزمین کے لیے کر رہے ہیں, مستقل حل کی بات کر رہے ہوں. تو اگر آپ فی الحال اگر ہماری جو ہے ہم کو 2 اسٹیٹ جو ہمارے جو سولوشن ہے, جی, وہ ایک ریاست ہم کو, ایک ملک ہم کو دے دیں, جی, تو ہم کو جو نہیں, ہم پورا حوالے سب کے سامنے حوالے کر دیں گے, ہم رکھیں گے نہیں. بہرحال کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا, لیکن ایکسٹریم بالکل صورتحال اور مزید خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.